अस्सलाम वालेकुम, सियासी आईना के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन किराम, नए सफ़र का आगाज़ हमेशा उम्मीद के चिराग से होता है। वो चिराग जो अंधेरों की जिद में भी जलता रहता है और लफ्ज़ों के शोर में भी सच की आवाज़ बनकर सुनाई देता है। आज हम एक ऐसे दौर के दरवाजे पर खड़े हैं जहां हर तरफ दावे हैं, हर तरफ बयानात हैं, मगर आम आदमी के हाथ में अब भी वही पुरानी बेबसी है, वही सवाल जो कल भी था और आज भी है। मगर हम यहाँ किसी डब्बे को बेचने नहीं आए, ना ही किसी कहानी को संवारने आए हैं। हम आए हैं उस सच को देखने जिसे अक्सर खबर बनाकर गुजार दिया जाता है मगर समझा नहीं जाता। सियासी आईना एक ऐसा सफर जहां चमकदार अल्फाज नहीं बल्कि कड़वे सच आईने की तरह सामने रखे जाएंगे। यहाँ ना खुशनुमा वादों की गर्द होगी और ना मसनूई उम्मीदों की धुन, बल्कि वो हकीकत होगी जो सड़कों पर चलती है, जो मजदूर की थकन में सांस लेती है, जो नौजवान की बेरोजगारी में सवाल बनकर खड़ी है। महंगाई की तेज हवा में जलते चूल्हे, बेरोजगारी के साए में बैठे ख्वाब और रोज बदलते दावों के बीच उलझी हुई जिंदगी, ये है आज का मंजर। अवाम हुकूमत का आईना होती है और आज हम अवाम में गए, अवाम के जो हालात पूछे वो हुकूमत के सामने रखेंगे कि अवाम के मसाइल क्या हैं, लेकिन पहले अवाम को सुनिए। तो नाजरीन, इस वक्त हम शहर इक़्तिदार की एक लोकल मार्केट में मौजूद हैं और जैसे हमने पहले भी कहा था कि अवाम जो है वो आईना होती है हुकूमत का। हुकूमत दावे तो बहुत करती है कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है। आज हम अमली शक्ल आपको दिखाएंगे कि वाकई अवाम को रिलीफ मिल रहा है, अवाम कितनी खुश है इस हुकूमत की कारकर्दगी से। अवाम की जुबानी सुनिए। सर, मैं देख रही थी काफ़ी गुस्से में आप। यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। ठीक है, दोपहर में गर्मी में कोई होता नहीं, 4 बजे CDA प्रॉपरली आ जाती है, 8 बजे पुलिस दुकानें बंद करवाने आ जाती है। बताएं, हम यहाँ से किराए, हम अपने घर के लिए खर्चे, हम अपने बच्चों के लिए अनाज, हम अपने सेल्समैनों के लिए तनख्वाह कहाँ से निकालें? बचत प्रोग्राम है ना, हुकूमत बचत करेगी। बचत प्रोग्राम सिर्फ हुकूमत की है, मेरे और आपके लिए बचत नहीं है। जो 12 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उनके लिए बचत नहीं है। हम बचत करते रहें और ये हराम खाते रहें, ये बाहर से एड लेते रहें और उनके ऊपर टैक्स हम देते रहें। दुकानें तो हर जगह बंद कराई जा रही है ना। नो अनाउंस हो चुका है आज बेटा। पंजाब में हो गया, तो जब पंजाब में हो गया तो बाप तो वफाक है, बाप को पहले खुलना चाहिए, बच्चों को बाद में खुलना चाहिए। तब तो मैं देख रही हूँ बंद हो रही हैं। नो, खुली हुई हैं, ये खुली हुई, हम बैठे हुए हैं 10 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा, हुकूमत तो ये कह रही है कि आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, महंगाई भी नहीं हो रही, क्या सिचुएशन? जी, रिलीफ मिल रहा है। पेट्रोल में 145 रुपए बढ़ रहे हैं, रिलीफ मिल रहा है। आटा महंगा हो गया, रिलीफ मिल रहा है। खाने पीने की हर चीज़ महंगी है। क्या किसी पेंशनर की पेंशन बढ़ी? नो। किसी एम्प्लॉय की किसी तनख्वाह के अंदर इजाफा हुआ? नो। हमारे बिजनेस जो इस मशरे की, इस गवर्नमेंट की, इस पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, जिनको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, माना जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर, नॉट ए वन टाइम, 4 to 5 टाइम। उसके ऊपर GST है, उस पर लीवीज है, उसके ऊपर XYZ 3600 टैक्सेस है। 100 रुपए की चीज़ इस वक्त इन सार्फिन को 120 रुपए की मिल रही है। वाई? कोई क्यों नहीं पूछता? फैक्ट्रियों को क्यों नहीं पूछा जाता? दुनिया के अंदर GST प्रोडक्शन के ऊपर होती है, डिटेल पे नहीं होती, राइट? ऐसे ही है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कौन GST लेता है? दुनिया में नहीं है, यहाँ पे ली जाती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन अपना जॉब कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो उसके बाहर छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाते हैं उन लोगों के लिए जिनकी पॉकेट महदूद है। उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जाता? उनको क्यों नहीं उसका हक दिया जाता? वो क्यों नहीं कमा सकता यहाँ से? क्या गरीब को मारने के लिए गरीब को कत्ल किया जाए तब खत्म होगा? नो। लेकिन देखिए, हुकूमत तो कह रही है हम आवाम का सोच रहे हैं ना, हम इससे ज्यादा पेट्रोल बढ़ा सकते थे लेकिन फिर भी अभी कम बढ़ाया। हम, उनकी सेंस क्या है, उनकी साइंस क्या है? हमारा एक मेंटल सिस्टम उन्होंने एडजस्ट कर दिया है कि अगर आपने 20 रुपए बढ़ाने हैं तो आप 60 रुपए बढ़ाएं। जिस वक्त 60 रुपए बढ़ाएंगे मैं और आप चीखेंगे, वो 60 में से 30 कम कर देंगे, 20 के बजाय 10 फालतू ले लेंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, वाह। यस ऑफ कोर्स, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें दबाने का, हमें गुलाम बनाने का एक तरीका है जो हम बन चुके हैं। हम गुलाम हैं, हम इस मुल्क का रॉ मटेरियल हैं।
اور گورنمنٹ جو ہے اس کی فائنانس کو کھانے کے لیے ہمیں نچوڑ رہی ہے. اربوں ڈالر آتے ہیں. مہنگائی تو پہلے ہی حکومتوں میں بھی تھی, کیا فرق ہے؟ نو بیٹا لسن ٹو می. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں مسلم لیگ کو غلط نہیں کہتا, میں پی ٹی آئی کو غلط نہیں کہتا, میں پالیسی کو غلط کہہ رہا ہوں. اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنے جینیس لوگ پالیسی تجربہ کار ٹیم ہے نا. کون سی؟ یہ نون لیگ. یس, مجھے اور آپ کو نچوڑنے کے لیے, ہم کو کھانے کے لیے, ہم سے کمانے کے لیے تجربہ کار ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے ان کو کس طرح گنے کی مشین میں ڈال کے ان کا جوس نکالنا ہے. ہم تو ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ان کی خدمت کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کے جاتے جتنا ان کے لیے لے کے چھوڑ کے جاتے ہیں. جی ایس ٹی کی صورت میں, سیلز ٹیکس کی صورت میں, انکم ٹیکس کی صورت میں, ٹی وی الاؤنس کی صورت میں, لیویز کی صورت میں. میں کیا لے کے جاتا ہوں گھر؟ میں 2 کلو دودھ لے کے جاتا تھا, اب 1 کلو لے کے جاتا ہوں. کیوں؟ میری گنجائش نہیں ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک خواجہ صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے. ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, آپ کو لگ رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. مہنگائی اتنی مہنگائی بڑھائی جا رہے ہیں, ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ کہاں جائیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری پاکستان کی جو حکومت ہے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں سوچ رہی, خواجہ سراؤں کے لیے خاص طور پر. کیسے آپ گزر بسر کر رہی ہیں؟ بھائی صاحب, ہم لوگ مارکیٹ, یہ ہماری یہاں پہ بہن بھی آتی ہیں, بیٹیاں بھی آتی ہیں, سب ہماری اپنی کمیونٹی. کیا فرق ہے اس حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں؟ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی تقریباً پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ تھا کہ مہنگائی نہیں تھی, اور اب اس حکومت کے ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں اوپر بیٹھے ہیں, ہمارے سر پہ جو بیٹھے ہیں ساری بول سکتے ہیں. ویسے تو یہ بولتے ہیں مریم نواز صاحبہ کہ میں سب کی ماں ہوں. ماں تھی ایک بے نظیر بھٹو, ٹھیک ہے, ماں وہی اس نے ہی بن کے دکھایا ہے, اس کے علاوہ کوئی ماں نہیں بنی. سچویشن تو اس سے بہت بری چل رہی ہیں. فرسٹ آف آل تو جو ہمارے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی جا رہی ہیں اس سے کافی زیادہ مہنگائی پہ اثر ہو رہا ہے, اور ہر چیز میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور اس پہ جو سیکنڈ یہ ہے کہ جو بھی مارکیٹ کی ٹائمنگ جو ہماری 8 بجے رکھی گئی, اس کا بہت زیادہ برا امپیکٹ آ رہا ہے ہمارا مارکیٹ پہ, کیونکہ جو بیسک جو پیک ٹائم چلتا ہے وہ 6 سے لے کے 10 بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے, اور 8 بجے مارکیٹ وغیرہ کلوز ہو جاتی ہے. اس پہ بہت بڑا امپیکٹ آ رہا ہے بزنس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, مہنگائی ہو رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. نہیں جی, دن بدن بڑھ رہے ہیں مہنگائی. پیٹرول کے پرائسز بڑھ گئے ہیں, کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ پیٹرول بڑھ گیا جو نا, پہلے ہم جو نا 3000 کا پیٹرول ڈالا تھا 3000 روپये, اب 2000 روپये بچت کرتا تھا. اب 3000 کا پیٹرول ڈالے 1000 بھی بچت نہیں ہوتا ہے. سارا دن جو ہے نا, ہم ابھی میں 3 بجے سے کھڑا ہوں, کوئی سواری نہیں ہے, کوئی سواری نہیں ہے. کس طرح سے یہ سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ بھائی السلام علیکم, بات سنیے گا. میرا خیال ہے کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے تو آپ نے اس کا کوئی سولوشن ڈھونڈ لیا ہے. یہ تو ہم نے سولوشن پہلے سے ڈھونڈا ہوا تھا. ہمیں پتہ تھا کہ وقت آنے میں مہنگائی ہوگی اور ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوگا, ہمیں پریشانی ہوگی. چلیں یہ تو بات ہوگی, لیکن اس حکومت سے آپ خوش ہیں؟ خوش تو نہیں ہے, لیکن مزدور لوگ کیا کریں, وہ پریشان ہیں. امیر لوگ تو چلو اپنا مینیج کر لیتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں, کھانا پینا ان کے بزنس چلتے ہیں. ہم غریب لوگوں کے بزنس نہیں ہے. ایک دن میں تقریباً ایک ٹائم کا بھی کھانا چل جائے نا تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے. جو پہلے وقت تھا نا, اب وہ وقت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سچویشن ہے اس وقت مارکیٹس کی, مہنگائی کا کیا صورت حال ہے؟ بہت زیادہ چیزیں ایکسپینسو ہو گئی ہیں, پہنچ سے دور ہے. جو غریب عوام ہے ان کی تو بالکل پہنچ سے دور ہے, نہ ان کی کوئی عید ہے, کچھ بھی نہیں. تو پہلے سچویشن بہتر تھی؟ پہلے بہتر تھی. یہ پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. آپ خوش ہیں اس حکومت سے؟ بالکل بھی نہیں. نفرت ہے مجھے ان لوگوں سے. اتنی نفرت کی وجہ کیا ہے؟ یار ہم لوگ اپنے مینیج نہیں کر سکتے چیزوں کو, بہت مشکل ہو رہا ہے. ہم تو سیلری والے لوگ ہیں, بہت مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. سیلری کلاس کے لیے واقعی بڑا مشکل ہے, لیکن حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے کہ عوام کے لیے کافی ریلیف ہے. آپ چونکہ ایک ایجوکیٹڈ وومن ہیں, مارکیٹس میں جب آپ جاتی ہیں, اپنے فیملیز میں بیٹھتی ہیں, کیا لگتا ہے عوام کے کیا تاثرات ہیں اس حکومت کو لے کے؟ اچھے نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. سب رو رہے ہیں, بہت زیادہ برے حالات ہیں باہر تو. اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے یہ لوگ. بس ایویں مار رہے ہیں خود سے جو کچھ بھی ان کے دل میں آ رہا ہے, اور اپنے اخراجات نہیں کم کرتے. اپنا پروٹوکول, اپنا کھانا پینا, رہن سہن وہ نہیں کم کر رہے, بس عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. علیکم بھائی, کیا سچویشن ہے, مہنگائی ہے یا بس ایسی باتیں کی جا رہی تو ہے, ہماری کام بھی نہیں ہوتا, سارا دن پھرتے رہتے ہیں. مہنگائی اتنی ہو گیا. بیچتے ہیں؟ ہاں جی, سارا دن پھرتے ہیں, روزگار بھی نہیں ہے, اتنا کام بھی نہیں ہوتا. سارا دن پھر کے واپس چلے جاتے ہیں, تھوڑے سا کام ہوتا ہے پھر.
इतना घर का गुजारा भी नहीं होता। 400 लीटर से ऊपर पेट्रोल चला गया है, एक ही आइसक्रीम बेच के कैसे गुजारा हो रहा है आपका? फिर क्या करें, मजदूरी तो करनी है नहीं, जो भी करना होगा, फिर घर का सरकट जो चलाना है, फिर इसी वजह से। तो ये हुकूमत जो कह रही है रिलीफ मिल रहा है आवाम को, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ना कुछ चीज़ है मिला, कोई चीज़ भी नहीं मिली। इस हुकूमत की कारकर्दगी से आप खुश हैं? क्या कर सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। दिख रहा है कि आप स्टूडेंट हैं। जी जी क्यों नहीं हूँ, यूनिवर्सिटी की। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाती हैं। क्या सिचुएशन है अभी? महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, कोई फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं कहाँ इन ड्राइव पे रोज़ जाती हूँ, रोज़ वो कहते हैं, जब भी मैं लोकेशन डालूँ कहते हैं इधर से उधर जाने का, कहते हैं 500 रुपया। मैं कहती हूँ क्यों, जब हम टैक्सी में 200 में जाते हैं और अब क्यों ऐसे? तो कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ पे हर जगह देखो महंगाई महंगाई महंगाई, बंदा करे तो कहाँ जाए, इतना ज़्यादा। और फिर रोज़ आना जाना, एक दिन में तो तकरीबन 1500 तो लग ही जाता है। और फिर उसके बाद एक तरफ पढ़ाई भी करनी है और ऊपर से महंगाई भी देखो। फिर मैं कहती हूँ चलो खैर है कोई नहीं, दे देते हैं, फिर अगले दिन उससे ज़्यादा रेट बड़े होते हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में डिस्कशंस भी होती हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस हुकूमत को लेके? खुश हैं सब? नहीं कहते, नहीं बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में हम खुश होने वाले लोग हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई, ऊपर से वो कहते हैं एक तरफ हमारा खाने पीने का भी खर्चा उठाना होता है, एक तरफ हमें देखना होता है। एक दोस्त आती है अस्करी से, वो कहती है मैं 1300 रुपये में आती हूँ, आमना यकीन करो, और फिर मैं जाती हूँ 1500 में, ऐसा रेट चल रहा है, मैं क्या करूँ? कौन सा फेवरेट लीडर है आपका? पॉलिटिक्स तो देखती हैं आप। जी फेवरेट लीडर कौन सा है? इमरान खान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई है, क्या सिचुएशन है? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है। आपका कोई रोजगार नहीं है कुछ भी नहीं है। तो फिर किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? बस दिन में घूमता हूँ, काम के लिए फिरता हूँ। पहले तो हमने देखा था ना कि यहाँ पे दस्तरखान लगते होते थे, अब दस्तरखान में एक बंदा रोटी खाता है, हाँ, जिसके 5 6 7 8 बंदे होते हैं, वो क्या करेंगे? हाँ। तो इस हुकूमत से खुश नहीं हैं आप, इनकी कारकर्दगी से? इनकी कारकर्दगी पे पहले खुश थे, अब खुश नहीं है। अच्छा, क्यों? पहले क्या था, अब क्या है? पहले जो था जी, ये मुल्क जो था, जो भी था सब कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, अब जो है, जो ये तो गरीब अमीर का खून पी रहे हैं। हाँ। मार्केटों के ये हालात हैं, ये देखो कोई रोजगार नहीं है, कोई कारोबार नहीं, ये हालात हमारी भी है। परेशानी आपके चेहरे से दिख रही है। क्या करेंगे, दिन को धूप में गर्मी में पैदल टूर टूर के थक जाते हैं। क्या बोला था खान साहब ने? गोंद के पत्ते खाओ। अच्छा शहबाज शरीफ ने बोला नहीं नहीं, बाड़ों पे लग जाओ, घास खाओ। अच्छा, बस अब बात ये है। तो फ़र्क क्या है इमरान खान साहब में और शहबाज शरीफ साहब में? फ़र्क क्या है? कोई महंगाई में फ़र्क था? उनकी हुकूमत बेहतर थी या ये बेहतर है? नहीं नहीं, ये तो बेहतर था, मगर ये बेहतर से केतर हो गया। नाज़रीन कराम, आपने अवामी मसाइल सुने हैं और यही जो अवाम के मसाइल हैं और जो सवालात हैं, ये हम हुकूमत के सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और यही जो अवामी सवालात हैं ये अब हम हुकूमत के सामने रखेंगे कि किस तरह आवाम पर बोझ डाला जा रहा है और आवाम को कोई रिलीफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। सर कहिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल PDM एक अजीम नारा लगा कर आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च आप लोगों ने किया, महंगाई ख़त्म तो नहीं हो रही सर, बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं गरीब आदमी की ज़िंदगी जिस तरह है। नून लीग अपने तजुर्बे से एक आवाम को इम्प्रेस करती थी, तजुर्बाकार टीम थी, ये अवाम पर मजीद बोझ कब तक रहेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया ईमान साहिबा। आपको बिल्कुल बखूबी जानते हैं आप के जो खित्ते के हालात हैं और पूरी दुनिया में जो हालात हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और जो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तमाम तर मामला है, जो ईरान अमेरिका की जंग है जिसमें पाकिस्तान एक अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है बतौर सालिस। अब सारी सिचुएशन क्योंकि कोई ये फोर्स ही नहीं कर सकता था कि किस तरह जो है ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और ये चीज़ें जो हैं वो फैदम नहीं की जा सकती थी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलॉन्ग विद इट्स कोalition पार्टनर्स जब हुकूमत में आए। बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक तजर्बाकार टीम है, और जिस तरह आपने देखा कि इस ट्रेचरस ट्रेड को हमने बड़े केयरफुली जो है मनूवर किया, और जिस हवाले से हमने
معاملات کو آگے بڑھایا وہ آپ خود دیکھ رہی ہیں. اب یہاں پہ مہنگائی کی اگر بات کی تو بالکل غریب انسان کی، غریب پاکستانی کی یا عام شہری کی جو اس کی مشکلات ہیں، ہمیں بالکل اس کا ادراک بھی ہے اور اس کے لیے ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ٹارگیٹڈ سبسڈی حکومت نے فراہم کی، چاہے وہ موٹر بائک کے استعمال کے حوالے سے ہو، 100 روپیہ پر لیٹر جو ہے اس پہ سبسڈی دی گئی. اسی طرح فری پبلک ٹرانسپورٹیشن، اسی طرح جو چھوٹے کسان ہیں ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی. تو یہاں پہ کم از کم یہ چیز تو آپ دیکھیں کہ سبسڈی جو ہے ہم نے ٹارگیٹڈ دی ہے اور اس میں ہمیں بالکل ادراک ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ چیز حکومت فورسی نہیں کر سکتی تھی. یہ ایک بڑی جو ہے ایسی ایونٹ ہوئی ہے جس کو شاید دیکھا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا، لیکن کیونکہ اب یہ ہوا اس کے مطابق ہی ہمیں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا. جو چیزیں ہم نے ایڈجسٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں کسی ہجانی کیفیت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوئی جس طرح دیگر ممالک میں پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ جانا، پیٹرول کی قلت ہو جانا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ہم نے بڑا کیئرفلی اس کو ٹریڈ کیا ہے اور ابھی بھی ہم اس کو اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ہی تمام تر چیزیں باقی ایسوسیٹڈ ہیں. فرٹیلائزرز دیکھ لیں، جو ہماری امپورٹس ہیں اس حوالے سے دیکھ لیں، دیگر جو ایندھن چلنا ہے، جو ملک کے اندر ڈومیسٹک ٹرانسپورٹیشن ہے گڈس کی اور دیگر چیزوں کی، تو وہ ایک کاسٹ بلٹ ان ہوتی ہے اور کم سے کم جو ایک بوجھ ہے وہ عوام پہ ہم نے ڈالا ہے. اور جیسے ہی پیٹرول کی قیمتیں یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی ہم وہ یہ بینیفٹ پاس آن کریں گے جس طرح ہم نے پہلے بھی کیا. ٹھیک، لیکن بیرسٹر صاحب اگر جنگ کی وجہ سے مشکلات ہیں تو ابھی میرے سامنے فیکٹس بھی موجود ہیں. پیٹرول پرائسز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے. پاکستان میں پیٹرول کی پرائس 2 گنا بڑھ گئی ہے، جبکہ بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں پر اتنا انکریز نہیں ہوا. آپ نے بالکل رائٹلی آبزرو کیا اس کو، کیونکہ ہم ایک بڑے مشکل آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے اور ان کے ساتھ کچھ اہداف اور چیزیں طے ہونا ہے. اور جو ابھی تک پرفارمنس رہی ہے حکومت کی پچھلے بجٹ سے لے کے ابھی تک، تو وہ اس چیز کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ بھی ریویو کیا جا رہا ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج کر کے بالکل جو آئندہ آنے والا بجٹ ہوگا ہم اس پہ یہ تمام تر چیزیں سامنے رکھیں گے. اور خود بھی آئی ایم ایف کو ادراک ہے کہ دنیا پوری میں جو ایک ایسی سچویشن ہے وہ کس سمت جا رہی ہے اور کیا معاملات ہیں. تو یہ چیز بالکل آئی ایم ایف کے پروگرام اور مشکل اور سخت پروگرام ہونے کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو اس لیے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں جو لیوی ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور وہ ایک بڑا اسٹرکٹ پروگرام ہے. ٹھیک بیرسٹر صاحب، لیکن ابھی جیسے آپ نے بھی فرمایا معاشی مسائل اب آپ لوگ کہہ رہے نہیں ہیں، نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے اور یہی بیانیہ بنایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے کہ معاشی مسائل اب نہیں ہے، ڈالر بھی مستحکم ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہی ہے. لیکن سر یہ جو ریلیف ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ عوام کی جیبوں تک کب جائے گا؟ دیکھیں اوور آل اگر آپ میکرو اکنامکس کی بات کریں تو ظاہری بات ہے اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہیں اور اپ انٹل اس جنگ تک جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو رہے ہیں اور وہ اہداف ہم نے حاصل بھی کیے ہیں. جو اس کا بینیفٹ عوام تک جانا چاہیے اس میں بالکل وہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں اور نیچے تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ حکومت اگر کوئی اکنامک ریفارم کرے، اور ریفارمز میں آپ کو پتہ ہے ٹائم لگتا ہے، اور یہ میکرو اکنامکس اگر جو ہے وہ اچھے انڈیکیٹرز دکھا رہے ہیں تو نیچرلی اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ مائکرو اکنامکس پہ بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہے. اور اسی حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس میں تھوڑی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو حالات ابھی جنگ کے حوالے سے ہیں اس میں چیزیں بالکل تھوڑی سی اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، بیکاز دیٹ ہیز ریئلی افیکٹڈ دی اکانومی ورلڈ وائڈ، نہ صرف پاکستان کی، اور پاکستان پہ تو اس کا اثر آیا ہی آیا ہے. تو اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک بیرسٹر صاحب، آپ نے بڑی ٹیکنیکل گفتگو کی، لیکن آج میں مارکیٹ میں بھی گئی، وہاں پر میں نے سروے کیا، عام عوام مائکرو اکانومی کو سمجھتی نہیں ہے. ان کا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمیں کب ریلیف دے گی. دیکھیں ریلیف تو ہم نے دیا ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے اگر بات کریں ان جنگی حالات میں، وہ تو ہم نے ریلیف دیا، اضافی بوجھ تو نہیں ڈالا عوام پہ اور اس کو ٹارگیٹ کیا جو متوسط طبقہ ہے اور اس تک اس کا بینیفٹ پہنچنا چاہیے. لیکن جو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اگر ہوا تو وہ پیٹرول کے ساتھ ہی ایسوسیٹڈ ہے ون وے اور اندر. تو اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو ریلیشن ضرور ہے،
جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے آپ کی سبزیوں کی، آپ کی باقی دیگر چیزوں کی، تو وہ کم از کم کاسٹ جو ہے وہ پاس آن ہوئی ہے، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کیا اور مزید جو ہے بہتر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے جیسے جنگ کی بات کی ہے، تو جنگ کو تو عام عوام ٹرک کی بتی سمجھ رہی ہے، کیونکہ آپ ہی کی پارٹی کے ممبران ہیں، اگر میں نام لوں احسن اقبال صاحب کا اور عزیفہ رحمان صاحب، انہوں نے بھی لیوی ٹیکس کی بات کی کہ اس لیے لگایا جا رہا ہے حکومت پر کہ حکومت ٹیکس کلیکٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ جنگ تو سر آپ لوگوں کے لیے پھر بہانہ ہے، اور ماضی میں نون لیگ خود لیوی ٹیکس کو جگہ ٹیکس قرار دے چکی ہے، ہم سب اس کے وٹنس ہیں۔ اب 117 روپے خود جگہ ٹیکس لینا ماضی میں جو ظلم تھا حکومت کے بقول، اب یہ معاشی ضرورت کیسے بن گیا سر؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک مشکل آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور وہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس پہ لیوی بالکل ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ اب لیوی جو ایک ایگریمنٹ ہوا کہ پیٹرول کے اوپر آپ لیوی لگائیں گے، وہ لیوی ہم نے لگائی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ شاید ٹیکس کے اہداف جو ہے وہ نہیں ہو سکے اور ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو سکا، تو اس لیے یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ معاملہ سارا تھوڑا سا اس کو براڈر پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے ابنائے ہرمز کے یہ تمام تر جو جنگ شروع ہوئی، ابنائے ہرمز سے ڈسٹرپشنز ہوئی ہیں، گیس کی بھی ہوئی ہے، تیل کی بھی ہوئی ہیں گائے بگائے، اور اس میں جو اس کے ساتھ کاسٹ ایسوسیٹڈ ہے، مثال کے طور پہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ وہ انکریز ہوئی ہے، مثال کے طور پہ انشورنس کاسٹ وہ انکریز ہوئی ہے، اور دیگر اس کے ساتھ جو کاسٹ ایسوسیٹڈ ہیں، تیل کی قیمت پہ اگر دیکھیں تو 50 سے 60% اضافہ ہوا ہے۔ آپ جنگ سے پہلے دیکھیں تو وہ میرے خیال سے پر بیرل جو تھا وہ 50-60% کم تھا، اب جو ہے وہ 50-60% زیادہ ہو چکا۔ تو یہ تمام تر چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اٹس ناٹ ایز سمپل ایز کہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا تو یہ لیوی لگا دی۔ ہاں، یہ لیوی جو ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ آئی ایم ایف کے ایک پروگرام کے ہونے کے اندر ہمیں بالکل لگانا پڑی ہے، اور آئی ایم ایف کے ہی جو ہے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اس لیوی کو لانا پڑا۔ ٹھیک، بیرسٹر صاحب، گزشتہ سال اسلام آباد میں حکومت کی جانب سے ایک بڑی سرمایہ کاری کانفرنس منعقد کی گئی تھی، جس میں بیرون ملک پاکستانی اور غیر ملکی سرمایوں کو مدعو بھی کیا گیا تھا، اور اس موقع پر حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان میں اب اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر عوام کو معاشی سرپرائز کوئی نہیں ملا جس کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دیکھیں، چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا پاکستان EU بزنس فورم ہوا، اس میں کافی انٹرسٹ تھا، کئی کمپنیز جو ہیں یورپین وہ آ کے انویسٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ جو MOUs کیے، اس میں بھی آپ نے دیکھا، ارامکو از ون ایگزامپل۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ان کی جو ریفائنری کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، شپنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ایکسپوننشل اس میں انکریز ہوا ہے۔ ایک سال کے اندر جو شپنگ ہمارے جو پورٹس پہ آتی تھیں، وہ اس سے زیادہ ہم نے ہینڈل کی ہیں ایک مہینے کے اندر۔ تو کم از کم یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ بالکل میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ جو تمام تر معاملہ اس جنگ کے حوالے سے ہے، یہ فورسی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو سامنے آئی ہے، جس میں تمام چیزیں ڈسرپٹ ہوئی ہیں۔ ٹھیک، بیرسٹر صاحب، سیاسی منظرنامے کی جانب چلتے ہیں، اور اگر اس پہ ڈسکشن میں کروں تو 28ویں ترمیم کی بھی گونج ہے، کیا واقعی 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیں، ابھی فی الوقت باضابطہ طور پہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ اس پہ زیر غور نہیں ہے۔ ہاں، 27ویں کے بعد یا 26ویں میں جو چیزیں رہ گئیں، 27ویں جو چیزیں رہ گئی، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جس میں NFC ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ لیکن اب اس پہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوگا اتحادیوں کے ساتھ، کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم جو ہے، کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں آ سکتی، نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور 2/3 اکثریت کے لیے آپ کے تمام تر کولیشن پارٹنرز کا آن بورڈ ہونا اور ان کے ساتھ ایک کنسنسس ہونا ان تمام چیزوں پہ وہ ضروری ہے۔ فی الوقت کوئی اس حوالے سے جو ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہے، اور نہیں جو ہے کوئی ایسا معاملہ آگے پارلیمنٹ میں عنقریب لایا جا رہا ہے۔ اچھا عقیل صاحب، کچھ ڈسکشن اس طرح کی ہو رہی ہے، نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا کہا کہ 28ویں ترمیم کے لیے یہ ہفتہ کافی اہم ہو سکتا ہے، عید سے پہلے کوئی اس ترمیم کو سامنے آ سکتی ہے، اور کچھ باتیں یہ بھی تھی کہ مسودہ بھی تیار ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں خود منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں ہوں، اور ظاہری بات ہے کہ پچھلی دونوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں بھی ہم نے بڑا باریکی سے کام کیا۔ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں ایمان صاحبہ کہ یہاں پہ
فی الوقت باضابطہ طور پہ کسی آئینی ترمیم پہ کام نہیں کیا جا رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں نیشنل انٹرسٹ میں ہیں یا ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ اگر آپ کہہ لیں, جس طرح این ایف سی کے اوپر ہے, اس کی ایک مثال دوں کہ وفاق کو کمزور کر کے تو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا. وفاق کیٹر کرتا ہے جی بی کو بھی اور اسی طرح آزاد جموں کشمیر کو بھی, جو کہ پاکستان کے انٹیگرل پارٹ ہیں. اور ایسا نہیں ہے جب 4 صوبے ہیں تو پھر میرے خیال سے وفاق کے اوپر اضافی جو برڈن ہے اس کے بھی کوئی میکینزم طے ہونا چاہیے, اور وہ میکینزم بھی ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کس طرح صوبوں کو کیٹر کرنا, اور پی ایس ڈی پی کا جو تمام تر معاملہ ہے اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہو سکتی ہیں, لیکن فی الوقت باضابطہ طور پہ کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں لائی جا رہی اگلے ہفتے. ٹھیک بیرسٹر صاحب, 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی, 27ویں آئینی ترمیم بھی آئی, کافی کرٹیسزم کا شکار بھی کیا گیا ان دونوں ترامیم کو, اور اب کیا نتائج سامنے آئے ہیں؟ ایک پورا سال گزر چکا ہے ان ترامیم کو, کوئی نتائج سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو ریگولر کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں, اور جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے کیسز ہیں ان کی ججمنٹس آپ دیکھیں وہ بھی ڈسپوزل کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ریفارمز تھے, لیگل ریفارمز جس پہ ہم نے کام کیا, اس کے ثمرات آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف گئے, ہم نے اس کے ساتھ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا قیام کیا اور سپریم کورٹ کو الگ کیا. وہاں پہ جو 20 سال سے 15 سال سے اپیلیں پڑھنے پڑی ہوتی تھیں وہ اب ٹیک اپ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور اس میں جو ہے لوگوں کی سنوائی جو ہے یا ان کو ایکسیس ٹو جسٹس کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس میں بہتری آئی. لیکن بیرسٹر صاحب, اگر میں فیکٹس کو دیکھوں تو سپریم کورٹ میں اس وقت جو موجودہ کیسز تھے وہ 56,608 مقدمات میں سے تقریباً 22,910 جو کیسز ہیں وہ ایف سی سی کو منتقل کر دیے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو بیک لاگ ہے وہ کم ہو کر 33,700 رہ گیا. تو سر بیک لاگ تو ختم نہیں ہوا, یہ تو کیسز آپ نے ڈیوائیڈ کر دیے 2 بلڈنگز میں. نہیں, ایسا نہیں ہے, اور جو بالکل کانسٹیٹیوشنل پروویژن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ بالکل ایف سی سی میں ہی جانے تھے. یہ پہلے سے ہی معلوم تھا آپ کو کہ جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل یا فنڈامنٹل رائٹس کے جو آرٹیکلز ہیں ان سے کچھ چیز کنسرننگ ہے تو وہ وہیں پہ ٹرانسفر ہونی تھی, بیکاز آبویسلی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب ہی ہے کہ وہ آئینی یا آئینی نوعیت کے کیسز جو ہے وہ ٹیک اپ کرے گی. وہ ٹرانسفر ضرور ہوئے, لیکن ان کا بھی ڈسپوزل آپ دیکھیں کہ ان کا اٹس اے نیو انسٹیٹیوشن, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ان کا ڈسپوزل ریٹ جو ہے وہ بڑا اچھا ہے. اور اس پہ انہوں نے کافی جو ہے کیسز کے اوپر, جس طرح سپر ٹیکس کا کیس تھا اس کے اوپر, اور دیگر جو اس طرح کی نوعیت کے کیسز ہیں ان کے اوپر ان کی ججمنٹ جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں اپنے کیسز. بیرسٹر صاحب, اگر 28ویں ترمیم آتی ہے اور 18ویں ترمیم کی چھیڑ چھاڑ اس میں ہوتی ہے, پیپلز پارٹی بھی اگر آپ لوگوں سے ناراض ہو جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ اس چیز کو کیسے مینج کرے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بہت ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ 18ویں ترمیم کا رول بیک ہوگا 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو. ایسا نہیں ہے, اور میرے خیال سے ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ ایوالو ہوتی ہیں, اس کو اسی نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جب اس وقت ہوئیں 18ویں ترمیم کے ٹائم, تو اب اس کا جو ایک تمام تر جو سچویشن ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بالکل دیکھا جا رہا ہے, اور اس میں اگر مزید بہتری ہو سکتی ہے, امپروومنٹ ہے, تو وہ بالکل لانی چاہیے. اور اس میں رول بیک کا جو ذکر ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ رول بیک نہیں ہوگا. فارورڈ تھنکنگ اور فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے, نہ کہ ایک آپ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ایک وہ تمام تر معاملہ رکھیں اور کہیں کہ نہیں یہ 18ویں ترمیم کا شاید رول بیک ہے, جو کہ ایک انتہائی غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے. ٹھیک بیرسٹر صاحب, میں نیکسٹ سوال سے پہلے آپ سے بلوچستان کی صورتحال سے متعلق پوچھنا چاہوں گی. وہاں پہ کچھ ان ہاؤس تبدیلی سے متعلق بھی باز گشت ہو رہی ہے کہ نون لیگ کا کوئی وزیراعلی آ سکتا ہے, سر ایسا ہے؟ دیکھیں, میں اس کو باضابطہ طور پہ تو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا, بیکاز آبویسلی یہ تمام تر معاملہ جو ہے یہ پارٹی کی قیادت ہی دیکھتی ہے. اگر پارٹی کی قیادت مناسب سمجھے تو بالکل وہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے تمام تر معاملے کو آگے کر سکتی ہے. لیکن فی الوقت مجھے نہیں نظر آتا, میں اگین اپنی ذاتی کیپیسٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی جو ہے ایسی تبدیلی کی کوئی ضرورت ہے. ٹھیک بیرسٹر صاحب, اب کچھ بات اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کر لی جائے. پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا کی جنگ رکوا رہا ہے, سفارتی کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر جو اس وقت سیاسی جنگ ہے ملک میں, اس پر حکومت کب توجہ دے گی؟ دیکھیں, اس سیاسی جنگ کے لیے جو ہے ہم نے اس جنگ بندی کے لیے روز اول سے پیشکش کی اور مذاکرات کی پیشکش کی. وہ تھوڑی بہت اگر کہیں کہ 3 سٹنگز میں ٹرانسلیٹ بھی ہوئی اور ہم 3 دفعہ بیٹھے بھی.
لیکن پھر اپوزیشن کی طرف سے یہ دوسری جانب سے وہ اٹھ کے چلے گئے اور ہاف ہارٹیڈلی ان کی جو ہے تمام تر کنٹریبیوشن رہی اس میں. اب جو ہے وہ دعوت بار بار دی گئی، وزیر اعظم کی طرف سے دی گئی، اسپیکر صاحب کی طرف سے دی گئی، لیکن شاید وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. اور اب کیونکہ مینڈیٹ بھی ہے ان کے پاس اس حوالے سے، اچکزئی صاحب کے پاس بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ بالکل اگر بات چیت کرنا چاہیں تو ان کو پورا حق حاصل ہے، ان کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے. لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی کہہ لیں موومنٹ یا پیش رفت نہیں ہوئی، اور ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھکوں میں ہے، سیاسی جماعتوں کا آپس میں بیٹھ جانا، وہ کوئی نہ کوئی سیاسی حکمت عملی سے سیاسی مسئلوں کا حل، سیاسی مسلطوں کا جی. حل وہ نکال سکتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ حکومتی حلقوں میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو لے کر؟ کیا کوئی ریلیف وغیرہ دینے کے امکانات ہیں یا بیک ڈور بات چیت ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی مذاکرات دوبارہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بحثیت ایک مجرم ہونے کے اور ملزم ہونے کے ناطے، کیونکہ کئی کیسز میں ان کو سزا ہو چکی ہے، کئی آن گوئنگ ہیں، تو اس حوالے سے بالکل وہ عدالتیں ہی ریلیف دے سکتی ہیں. حکومت کسی قسم کا ریلیف ان کو فراہم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کو بیسس بنا کے جو ہے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. ہاں، مذاکرات اگر کرنے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، ایجنڈا آئٹم نمبر 1 جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز ہیں، کیونکہ مین جو بون آف کنٹینشن ہے وہ تو الیکٹورل پروسیسز پہ تھی اور پروسیسز پہ ہے، تو اس کا ہونا یا اس پہ ڈسکشن ہونا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں مناسب ہوگا. وہاں سے ایک سٹارٹ لیا جائے، باقی ٹھیک. چیزیں جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن آتی رہیں گی ود دا پیسج. سر آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے کہا یہ قانونی معاملات ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب ان کو لگتا ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے اور پاسبل جتنے آپشنز تھے قانونی وہ استعمال کر چکے ہیں، اب سڑکوں پر آنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اب دوبارہ اگر پی ٹی آئی سڑکوں پر آتی ہے تو کیا ڈیلنگ ہوگی آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. پہلے بھی انہوں نے یہ شوق پورا ایک نہیں کئی دفعہ کیا، لیکن اب گراؤنڈ ریالٹیز یکسر تبدیل ہو چکی ہیں، اور جو زمینی منظرنامہ ہے وہ واقعتاً مختلف ہو چکا ہے. پی ٹی آئی جو کلیم کرتی تھی جس قسم کی سپورٹ ان کو تھی، اب وہ سپورٹ موجود نہیں ہے. یہ اڈیالہ کے باہر تو لوگ لے کے جا نہیں سکتے، تو احتجاج کیا کریں گے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. وزیر مملکت داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا. سر آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ معیشت کو بہتر سمت میں لے کر جا رہی تھی لیکن اچانک جنگ آ گئی اور سارا منصوبہ جو ہے ان کا خراب ہو گیا. کیا واقعی ایسا ہے مزمل صاحب، یا جنگ کے نام پر عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے تو ہم 1947 سے چل رہے ہیں، اور وہ ٹرک ہے اور عوام پیچھے ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت کو لگ بھگ یہ تیسری دفعہ یہ وزیر اعظم، 2 دفعہ تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے بھائی 3 دفعہ بن چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی بیچ میں الگ بنے تھے، تو کوئی 6 دفعہ جو ہے وزارت عظمیٰ ملی ہے ان کو. اور ہر 6 دفعہ میں جو ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی کسی کے اوپر بہانہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہی چیز جو ہے پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی. تو اب پہلے تو جب ان کو 2 3 سال کی حکومت ملتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ابھی جو ہے حکومت چلنا شروع ہوئی تھی تو ہمیں اتار دیا. اب وہ جو ہے مسلسل 4 سال ہو گئے اس حکومت کو، 2022 اپریل سے چل رہی ہے، تو اور کچھ نہیں ملا تو ان کو اب ایران مل گیا. ورنہ بیچ میں ہم ملے ہوئے تھے، پی ٹی آئی والے ملے ہوئے تھے، پھر کبھی آئی ایم ایف مل جاتا ہے، اور اب جو ہے ان کو پچھلے سال سیلاب مل گیا تھا، اس سال ان کو جو ہے ایران مل گیا ہے. تو ان کے پاس ہر وقت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے یا نااہلی کو دوسری طرف اس کا رخ بدلنے کے لیے جو ہے ان کو کوئی بہانہ چاہیے. ہونا ان سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہونا ہوتا تو یہ 6ٹھی دفعہ بھی جو ہے یہ مسلسل فیل نہ ہوتے. مزمل صاحب، چونکہ آپ ایک معاشی ماہر ہیں، حکومت اس وقت پیٹرول فی لیٹر پر تقریباً 150 کے قریب ٹیکسز لے رہی ہے. آپ کے نزدیک کن کن جگہوں پر عوام کو ریلیکس دیا جا سکتا ہے اور کتنا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو سیدھی سی بات سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے آپ بے شک ٹیکس جتنا بھی لگانا ہے لگا لیں،
لیکن ان کی آمدنی میں اضافہ کر دیں نا. ابھی کیا مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ آمدنی جو ہے عوام کی جو ہے ایک جگہ کھڑی ہے, اور بعض لوگوں کی تو آمدنی جو ہے پہلے سے کم ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ پہلے 2022 میں پہلے زیادہ کماتے تھے, تو اب عوام کی آمدنی وہیں کھڑی ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, اور ٹیکس کی شرح بڑھا دی ہے. تو جس کی وجہ سے جو ایک اکنامکس میں ورڈ یوز کرتے ہیں ڈسپوزیبل انکم, یعنی کہ وہ پیسہ جو آپ کے اختیار میں ہو جس سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں, وہ جو ہے وہ اس کی مقدار کم ہو گئی ہے. تو اگر ٹیکس, میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس زیادہ لگانا چاہیے لگائیں, لیکن عوام کو روزگار کے آمدنی بنانے کے تو مواقع دیں. تو اس وقت اگر آپ معیشت میں دیکھیں وہ سکڑتی جا رہی ہے. آج جو ہے انہوں نے پھر کہا ہے کہ اس سال پاکستان کی شرح نمو 4% رہے گی. مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر شرح نمو آپ کی 4% ہے, آبادی آپ کی 2.6% ہے, تو غربت میں کیسے اضافہ ہو گیا؟ غربت میں تو کمی آنی چاہیے. تو غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور آبادی جو ہے شرح نمو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر پاکستان کی آبادی کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے شاید شرح نمو آپ بڑھا رہے ہیں, اور یہ جو ہے ساری پر کیپٹا انکم بڑھا رہے ہیں. تو یہ حکومت جو ہے جھوٹ کے سہارے, غلط اکنامک نمبر کے سہارے, پھر جو ایسے آپ نے بھی پوچھا کہ یہ ٹیکسز کی شرح جو ہے کم ہونی چاہیے زیادہ ہونی چاہیے, ہمیں اس بحث میں ہی نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا گھر چلانے کے لیے, ایک عام آدمی کو اپنا گھر چلانے کے لیے کتنی آمدنی کی ضرورت ہے, وہ آمدنی حکومت جو ہے مقرر کرے, اس کے اوپر کا ٹیکس سارا لے لے. بے شک ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ جی حکومت کا ٹیکس دینے کے چکر میں گھر کے چولہے بجھانا پڑ رہے ہیں, پیٹرول کی ٹنکی کو جو ہے خالی رکھنا پڑ رہا ہے. جو ہے بچہ وین سے جاتا تھا وہ پیدل جانا شروع ہو گیا ہے. جو بچہ پیدل جاتا تھا اس کے بچے کو جو ہے ماں باپ نے اسکول سے اٹھا لیے, پرائیویٹ سے سرکاری میں ڈال دیے. جو سرکاری میں جا رہا تھا بچے کو اٹھا کے ماں باپ نے کسی دکانداری میں لگا دیے کہ جا کے کچھ کما کے گھر والوں کے ساتھ آمدنی میں اضافہ کرے تاکہ گھر میں کھانا پینا پورا ہو جائے. تو یہ تو حشر کر دیے اس وقت پورے ملک کا. بالکل, لیکن مزمل صاحب وجہ تو جنگ کی بتائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے خطے میں مسائل آ رہے ہیں, اور پاکستان میں بھی اس لیے مسائل زیادہ ہیں کہ جنگ کی وجہ سے یہ صورتحال ایسی خراب ہوئی ہے. لیکن مزمل صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ہمسایہ ممالک کی بات کریں بھارت کی, وہاں پر تو یہ چیز کنٹرول میں ہے, تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہے جو بھارت کے پاس ہے اور پاکستان اس میں ناکام ہو رہا ہے؟ چلے میں ایک آپ سے جنرلی بات کرتا ہوں. معیشت جو ہے نا ہماری آپ کی زندگی کا ہی ایک بڑا جسے کہتے ہیں تصویر ہوتی ہے. اگر کسی گھر میں بیماری آ جاتی ہے خدا نخواستہ, تو وہ اس گھر کی بیماری میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ گھر کی بیماری میں جو کسی کی جو بچت ہوتی ہے, سیونگ ہوتی ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وقتی طور پہ آپ جو ہے کام میں نہیں جا سک رہے ہوتے, نوکری پہ نہیں جا سک رہے ہوتے, تو وہ آپ اس بیماری سے جو اپنا معاملہ چلا لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو شفا دیتا ہے, صحت دیتا ہے, تو پھر آپ واپس اپنے کام کاج میں چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان ایسا ملک ہے, یہ جو ایک ڈیلی ویجر جیسے کہتے ہیں کہ جو ڈیلی ویجر یعنی کہ جو روز کماتا ہے اور روز کھاتا ہے, پاکستان کی مثال ایز اے ملک وہ ہے, شاید اس سے بھی کمزور ہے, کہ یعنی کہ اگر آج کے دن ہم نے نہیں کمایا تو پھر اگلے دن کا جو ہے نا ہمارے پاس راشن نہیں ہوتا. تو آپ نے ہمسایہ ممالک کی بات کی, وہ ابھی ایران کی جنگ پورے خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے, ساروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے, بلکہ انڈیا وغیرہ ہم سے تھوڑا سا زیادہ جیسے کہتے ہیں سینسٹیو ہوا ہوا ہے, کیونکہ ان کو اسٹریٹ آف ہارمز کی فیسلٹی نہیں اویلیبل جو ہمیں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, ان کو ادھار کی فیسلٹی اس طریقے سے نہیں اویلیبل جو ہمیں اویلیبل ہے, لیکن وہاں پہ تو جو ہے تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کم از کم اپنے آپ کو اس طرح رکھا کہ اگر گھر میں کوئی بیماری آ جائے, جس کو اکنامکس کی زبان میں شوک کہتے ہیں, اکنامک شوک اگر آ جائے تو وہ اس کو ہم برداشت کر سکیں. یہاں پہ تو شوک والی بات ہی نہیں ہے نا, یہاں پہ تو آج کی دیہاڑی نہیں لگی تو کل فاقہ شروع. تو یہ حکومت جو ہے مطلب ہماری ڈے ٹو ڈے بھی پلاننگ اس وقت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے ان کو لیوی لگا کے جو ہے اپنے معاشی معاملات پورے کرنے پڑ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, اخبار میں آیا کہ 1200 ارب روپے حکومت نے 9 ماہ میں پیٹرولیم لیوی میں جمع کیے ہیں, 9 ماہ میں, اور اگر اسی رفتار سے چلتے رہے تو 1700 ارب روپے لیوی میں جمع ہوں گے. تو اس عوام جو اس وقت مہنگائی اور جو بے روزگاری کی چکی اور جو ہائی ٹیکسز کی چکی میں پس رہی تھی, اس سے آپ نے جبرن 1700 ارب روپے جو ہے
पेट्रोलियम लेवी में भी ले लिया کہ انہیں کون کس چیز کا ڈر ہے. اب ان کے ذہن میں کوئی ایسا خوف ہی نہیں ہے کہ عوام اگر ناراض ہو جائے گی تو ان کو فرق پڑتا ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم نے عوام سے کون سا ووٹ لینا ہے, یا عوام نے ہمیں کون سا ووٹ دیا ہے. ان کے ذہنوں میں تو اب یہ بات چل رہی ہے. تو اب اس لیے جو ہے ان کو کوئی جیسے کہتے ہیں دکھ نہیں ہے, درد نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے. اور آپ حالت یہ دیکھیں, ایک طرف جب یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی آسٹیریٹی کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے تنخواہیں اپنی کاٹ دی ہے, پیٹرول کاٹ دیے, یہ کاٹ دیے, وہ کاٹ دیے. اب آپ دیکھیں ابھی پچھلے ہم نے یہ جو ہے ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے اپنا گھر اپنی چھت اسکیم جو کوئی پنجاب میں وہ کوئی پتہ نہیں کوئی گھروں کی اسکیم جو پچھلی حکومت کی کاپی کر رہے ہیں, اس کو جو ہے اس کا افتتاح کرنے کے لیے باکو میں جا رہی ہیں. اب باکو میں آپ کو افتتاح کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اب وہ آپ نے جہاز لے لیے, اب اس کے مائلز آپ نے پورے ضرور کرنے ہیں. چلیں اب جہاز لے لیا, اس پہ بھی آپ کو کوئی کم تنقید ہوئی ہے, عوام کی آپ نے زخموں میں کم نمک چھڑکا. اب وہ نمک چھڑک دیا, اب وہ جو ہے بجائے اس پہ مرہم رکھنے کے اب وہ اس جہاز کے مائلز پورے کیے جا رہے ہیں. اب باکو میں جا کے بتایا جائے گا کہ جی اپنا پنجاب جو ہے, جس طرح بھی پچھلے دنوں ستھرا پنجاب کے لیے یہ برازیل گئی تھی بتانے کے لیے کہ ستھرا پنجاب جو ایک بہت زبردست کامیاب پروگرام ہے, آج اس کی خبر لگی ہے صرف فیصل آباد کے ستھرا پنجاب میں 1 ارب کی خرد برد ہوئی ہے, جس پہ پتہ نہیں کتنے انہوں نے لوگوں کو گرفتار کر لیا اینٹی کرپشن میں. اور اب وہ جو ہے اپنا گھر اپنی چھت کے لیے وہ جو ہے باکو جا رہی ہیں. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ اپنے پروگرام کی افتتاح بھی باہر ملک سے کر رہے ہیں. تو یہ آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام ہماری پرائرٹی میں کدھر کھڑا ہے. اور آئی ایم ایف جب بھی لون دیتی ہے تو صاف صاف یہ کہتی ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھا دیں, مگر پاکستان میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیٹ سے ٹیکس لینے کا کوئی فارمولا نہیں ہے, جبکہ دنیا کی یہ واحد حکومت ہوگی جو اپنی عوام کو چور بھی کہتی ہے. اس پر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے آئی ایم ایف کے تابعدار ماشاءاللہ ہو گئے ہیں, اور کہتے ہیں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے تو ہم نے جو ہے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی ہے, آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے تو ہم نے یہ کر دی ہے. جب آئی ایم ایف ان کے لیے حکم صادر کرتا ہے تو وہ تو جا کے اس کو منع کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ جاری کی تھی, کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ. اس میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو ہے باقاعدہ ٹیکس ریٹرنز جو ہیں, اثاثہ جات ڈکلیریشن جو ہے وہ حکومت شائع کرے. اب وہ تو شائع کرنے کی دور کی بات ہے, حکومت نے کیا کیا جا کے یہ بتا دیے کہ جو سرکاری ملازمین کے علاوہ جو سیاستدان ہیں جو اعلیٰ عہدوں میں ہیں ان کے اوپر بھی پابندی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اگر انہوں نے اثاثہ جات اگر وہ لگائے تو شاید ان کی خطرہ ہو سکتا ہے کسی قسم کا, تو اس کو بھی ایگزمپشن دی جائے. وہ حکومت نے الٹا اپنے آپ کو بھی ایگزمپشن دے دی, سرکاری ملازمین کو بھی دے دی. لیکن جب عوام کی بات آتی ہے, جی ہم رات کو پوچھیں گے, کل پوچھیں گے, ریلیف جو ہے تنخواہ دار کو ٹیکس میں دینا ہے وہ ہم آئی ایم ایف سے اجازت لیں گے, پیٹرولیم لیوی جو ہے بڑھانا آئی ایم ایف کا حکم ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن ان کو اپنا کوئی کام کروانا ہو تو یہ 2 منٹ میں آئی ایم ایف کو منا لیتے ہیں. اور آئی ایم ایف کو بھی داد دینی چاہیے کہ آئی ایم ایف جب ان کو کہیں سہولت یا ریلیف دینا ہو تو آئی ایم ایف بھی پیش ہے, آئی ایم ایف کو کوئی بڑا اعتراض نہیں ہوتا. لیکن عوام کی ریلیف کی بات آ جائے تو توبہ توبہ, یہ تو گناہ ہو جاتا ہے. اور کوئی بات کر دے اس پہ ہمارے جیسا تو اس کو الگ تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ یوں ملک کے لیے یوں اچھا تھا, ملک کے لیے یہ بہتر تھا, ملک کے لیے یہ بہتر تھا. لیکن آج کل تو اللہ کا شکر ہے وہ جو ہاکی کے نہیں جو 2 پلیئر وہ پاس کرتے تھے, کلیم اللہ سلیم اللہ, جو ہمارے 2 جوڑی تھی فلائنگ ہارسز کہتے تھے, کیا کہتے تھے, آج کل ان کی پارٹی خود ہی بنی ہوئی ہو. کبھی ایک پاس کرتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی قوم کو ریلیف دینا ہے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں دل میں پتھر رکھ کے میں یہ کر رہا ہوں. ادھر سے ایک وزیر جو ہے کسی پہ کچھ الزام لگاتا ہے. یہ عوام کو وہ جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا نا ٹرک کی بتی. بالکل مزمل صاحب, اور آئندہ مہینے بجٹ بھی آ رہا ہے اور وفاق میں آپ لوگوں کی جماعت اپوزیشن میں, عام طور پر اپوزیشن کوئی تجاویز دیتی ہے, آپ لوگوں کی جانب سے کوئی تجاویز دی گئی حکومت کو بجٹ سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں جی ہماری تو ایک ہی تجویز ہے کہ عوام کو جو ہے جینے کا حق دو. اب وہ جینے کا حق کیسے دے سکتے ہیں؟ ایک ان کو جو ہے آپ اتنی آمدنی دیں جس سے ان کا جو ہے عزت سے 2 وقت کی روٹی, دوائی اور جو ہے ان کے بل جو ہے اور بچوں کی تعلیم پوری ہو سکے. تو ہمارا تو ایک ہی جو ہے ٹارگٹ ہے
اس میں ہم کہتے ہیں کہ کسانوں کو بھی ریلیف دیا جائے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ دار کو بھی ریلیف دیا جائے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ روزگار کے مواقع بھی یہ کیے جائیں اور حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے. اور یہ جو ہے بجٹ سے عین پہلے کہ 28ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے، یہ اور یہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایسے کام نہ کریں. عوام اگر آپ یہی کرتے رہیں گے تو پھر عوام کے لیے کب آپ بات کریں گے؟ تو یہ حکومت فیل ہو چکی ہوئی ہے. اور جو ہے اب یہ ٹرک کی بتی یا ایران اور یہ وہ عوام بائی نہیں کر رہی ہے آئیڈیا کو. بالکل مزمل صاحب، اور یہاں پر اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قرضوں کی بات کی جائے، واجبات کی بات کی جائے تو حجم جو اس وقت ہے قرضوں کا وہ 97,307 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. اتنی زیادہ شرح میں اضافہ ہو رہا ہے قرضوں کی. دیکھیں جی، یہ تو حجم جو ہے آپ کا، آپ یوں سمجھ لیں کہ 2022 میں 43,000 ارب سے جو ہے بڑھ کر ہوا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک میں جب آمدنی نہیں ہوگی تو لیویز لگانے کے باوجود بھی آپ کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے. تو یہ تو نان سٹاپیبل ہے، انسٹاپیبل ہے. یہ قرضہ اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا. اب آج کل ایک اور نئی جو ہے ان کو وہ ملی ہوئی ہے کہ جی وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے جو ہے وفاق کا قرضہ بڑھ رہا ہے. 18ویں ترمیم ہم نے کی تھی، بڑے کریڈٹ لیتے تھے اس کے، تو ڈھول پیٹتے تھے کہ جی 18ویں ترمیم ہم نے کی، 18ویں ترمیم ہم نے کی. اب وہ 18ویں ترمیم والے حکومت میں بیٹھے اور اس کو بھی تنقید کا نشانہ اب وہ مل گئی ہے. آج کل کوئی 18ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سارا مسئلہ ان کی اپنی بد انتظامی ہے. ملک میں سرمایہ کاری نہیں لا سکے، ملک میں جو ہے حجم نہیں بڑھا سکے معیشت کا. یہ ان کی جو ہے ساری کرتا دھرتا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے آج معیشت کا یہ اشر ہوا ہے اور عوام کا یہ اشر ہوا ہے. تو مزمل صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم آئے اور پھر یہ جو NFC کے معاملات ہیں یہ بھی حل ہو سکے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو PTI ہی متحرک ہے NFC کے معاملات میں، باقی تو سوئے ہوئے ہیں. باقیوں کا تو موڈ ہی نہیں ہے کرنے کا، کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں. اسی پہ تو وہ جو ہے مطلب بادشاہت چل رہی ہے، اسی سے تو ان کے کنٹرولز چل رہے ہیں. ہم تو ابھی اس وقت یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے جو ضم کیا تھا ہمارے ساتھ ایکس فاٹا ضم شدہ علاقہ ہمارا، آپ اس کا حق ہمیں نہیں دے پا رہے. آپ نئے صوبے بنا کے ان کو کیسے حق دیں گے؟ ایک جو 7 سال پرانی 8 سال پرانی ٹرانزیکشن ہو گئی ہے. 2018 میں مئی میں آپ نے ضم شدہ علاقے کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا تھا، ابھی تک اس کو تو آپ نے NFC کا حصہ نہیں بنایا. پھر اوپر سے کشمیر اور GB والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی NFC کا حصہ بنایا. تو آپ وہ تو کام نامکمل چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگلی باتیں کرنے میڈیا پہ بیٹھ کے کہ جی پتہ نہیں کتنے صوبے بنانے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھی بات ہے، بنائیں، بھارت نے بھی بنایا، لیکن اس کے پیچھے ایک پالیسی ہوتی ہے، لائے عمل ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے. 7واں NFC ہوا آپ کا 2010 میں، اس کے بعد سے وہ 8واں 9واں 10واں خالی گیا، ایک ترمیم نہیں کی اس میں بیٹھ کے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. یہ مطلب یہ اشرافیہ کا پاکستان نہیں، یہ نااہلوں کا پاکستان بن گیا اب تو. نہیں مزمل صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم آنی چاہیے؟ مجھے کیا پتا 28ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے. مجھے اگر آپ بتا دیں گی کہ یہ اس کے خد و خال ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ میں اس چیز کے حق میں ہوں، اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. ابھی تو صرف آپ لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے. حکومت والے، آج بلاول بھٹو صاحب کو سن رہا تھا ابھی میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روز ملتے ہیں وزیر اعظم سے، میرے والد صاحب سے ملتے ہیں، صدر صاحب سے یہ ملتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو پتہ نہیں کون سی ترمیم ہو رہی ہے. یہ صرف بجٹ کے دن آ رہے ہیں، اس سے جو ہے توجہ ہٹانی ہے. تیل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس سے توجہ ہٹانی ہے. بے روزگاری بڑھی، اس سے توجہ ہٹانی ہے. باقی یہ مطلب یہ جو ہے نا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی چیز آئے گی اس میں اچھی بات ہوگی تو ہم کہیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے اس میں، اور اگر اچھی چیز نہیں ہوگی تو کھل کے بات کریں گے. یہ والی نہیں، لے اور کچھ دے والا نہیں ہمارا حساب. ہماری بات یہ ہے کہ اگر عوام کے حق میں ہے تو اوکے ہے، عوام کے حق میں نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے. آپ ہمیں نہ کچھ چاہیے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، صرف عوام کی بات. لیکن مزمل صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے یہ عوامی بجٹ ہوگا یا پھر اگین IMF کا بجٹ کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں IMF کا یا عوام، یہ جو ہے نا، یہ ہم پھر وہی والی باتوں میں الجھا دیں گے کہ یہ IMF کا بجٹ تھا اس لیے عوامی نہیں تھا. بھائی پیش کون کر رہا ہے؟ حکومت کر رہی ہے پیش. جب حکومت کر رہی ہے پیش تو پھر IMF بھول جائیں. شہباز شریف کا بجٹ ہے، اگر شہباز شریف کا بجٹ ہے اور عوام پہ بوجھ ہے تو پھر انہی کا بجٹ ہے. یہ باتیں غلط ہیں.
کہ جی فلاں کا بجٹ ہے، فلاں کا بجٹ ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگا کے جو ہے اپنی جان چھڑانے والی بات. اونرشپ لینی پڑے گی آپ کو. مزمل صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی کہانیاں ہم روز سنتے ہیں، اس حوالے سے آپ کوئی موقف دینا چاہیں گے؟ لیکن یہ کہانیاں آپ نے خود کہہ دیا، کہانیاں سنتی ہیں نا. اگر کہانیوں میں حقیقت ہوتی تو اب تک تو لوگ جیلوں کے پیچھے ہوتے. کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ کوئی جیل کے اندر گیا ہے، کسی کو جو ہے نیب نے جو ہے وہ کیا ہے. یہ تو آج کرپشن کی کہانی آپ کو کرنی چاہیے تھی بات کی. سندھ میں جو ٹھیکے دیے ہوئے تھے ایک دم FWO کو کیوں دے دیے گئے؟ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ پنجاب میں ستھرا پنجاب والا جو مسئلہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے. آپ کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ رائٹ فار انفارمیشن میں جب لوگ لکھتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ کتنے پیسے اپنی تشہیر میں خرچ کیے، کتنے کا جہاز آیا، کدھر سے آیا، کیا آیا، یہ چیزیں ہیں. یہ ہماری ہوائی کہانیاں بنا بنا کے میڈیا پہ جو ہے چلا کے جو ہے اٹینشن مین مدعے سے ہٹانے والی باتیں ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر جو کرپشن ہے اس کو ثابت کریں، اس میں لوگوں کو اٹھائیں، ان کو جو ہے جیلوں میں بند کریں. اس وقت تو ان کا مشغلہ ہے ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا، تو کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ؟ ٹھیک، بہت شکریہ. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اسی کے ساتھ ناظرین کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. میں ایمان نواز آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.